ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को वापस आने की इजाज़त दी है। इसने मुल्क के अंदर एक हंगामा खेज बहस को जन्म दे दिया है। अगर किसी फरीक को लगे कि ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जा सकता है। ईरान पर वो तमाम पाबंदियाँ खुद ब खुद दोबारा आयद हो जाएंगी जो मुआहदे के आगाज़ में हटाई गई थी। इस निज़ाम का मकसद ईरान पर दबाव बरकरार रखना था। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक ऐसे अहम मुल्क की मौजूदा अंदरूनी सियासत और बैरूनी ताकतों की स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं जो है तो एशिया के खित्ते मशरिक़ वस्ता में और मुसलमान मुल्क भी है, मगर बाहर की दुनिया के लिए और यहाँ तक कि अपने हमसायों के लिए भी एक दूर दराज का खित्ता लगता है। ये बराह रास्त राब्तों और कम्युनिकेशन के फुक़दान का नतीजा है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी मालूमात का बहुत बड़ा ज़रिया वो बैनुल-अक़वामी मीडिया है जो मजमूई तौर पर मगरबी ताकतों का आलाइकार उन्हीं का बयान करता है। आज हम ईरान की इस मज़ाहमत और इसके साथ होने वाले मगरबी ताकतों के धोखे और फरेब के सफ़र का एक तारीख़ी और सियासी जायज़ा लेंगे। मौजू पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सकलैन इमाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, फिर कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। तेहरान से आने वाली ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को वापस आने की इजाज़त दी है या रज़ामंदी ज़ाहिर की है। इसने मुल्क के अंदर एक हंगामा खेज बहस को जन्म दे दिया है। जहाँ मगरबी दारुल हुकूमत और उनके ज़ेर असर मीडिया ने इस अमल को नरमी और अमलियत पसंदी यानी प्रैग्मेटिज्म की अलामत के तौर पर पेश किया, वहीं ईरान के अंदर इसे शदीद शकूक और शुबहात से देखा जा रहा है। इसी दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया है कि तेहरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान किसी नए ताउन के मुआहदे का मतन अभी तक तय ही नहीं पाया है। उनका कहना था कि मगरबी ज़राए इब्लाग़ में गर्दिश करने वाली अफ़वाहें बेबुनियाद हैं और मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले पे हैं, यानी ये काम हो रहा है। इसी दौरान ईरान ने एक मरतबा फिर यूरोपीय ट्रॉयका यानी बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को मुतनब्बे किया है कि वो JCPOA के मुश्तरका जामे एक्शन प्लान के तहत इस नाम नेहाद स्नैप बैक मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने की धमकियों से बाज रहें क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है। तेहरान के मुताबिक ये कोशिश न सिर्फ मुआहदे की रूह के मुनाफी है बल्कि यूरोपियों की जानिब से एक तरफा दबाव डालने की एक और कोशिश है जो ईरान और मगरिब के दरमियान एतमाद को मज़ीद मजरूह करेगी। JCPOA जब 2015 में था तो उसमें एक स्नैप मैकेनिज़्म की शक्ल रखी गई थी जिसके तहत अगर किसी फरीक को लगे कि ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जा सकता है। वहाँ अगर 30 दिन के अंदर नई करारदाद मंजूर ना हुई तो ईरान पर वो तमाम पाबंदियाँ खुद ब खुद दोबारा आयद हो जाएंगी जो मुआहदे के आगाज़ में हटाई गई थी। इस निज़ाम का मकसद ईरान पर दबाव बरकरार रखना था, मगर तेहरान का कहना है कि अमेरिका के मुआहदे से निकलने के बाद यूरोपीय ममालिक के पास इसे एक्टिवेट करने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। मुआहदा अमेरिका ने तोड़ा था, ईरान ने नहीं। इस शक की मुद्दत 10 साल के लिए थी जो इस बरस मुकम्मल हो रही है। इसी दौरान ईरानी पार्लियामेंट के एक बड़े हिस्से ने खुलेआम ईरानी हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत की है और मुआशरे के बड़े हिस्से के नज़दीक यानी अवाम के नज़दीक IAEA को दी गई ये इजाज़त या इम्कानात और एक और ऐसी मुफाहमत है जिसका ईरान को कोई अमली फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर ईरानियों के लिए ये यादें अब भी ताज़ा हैं कि माज़ी में ऐसी ही रियायतों का अंजाम धोखा, मज़ीद पाबंदियों और मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल में निकला। यह रद्द-ए-अमल सिर्फ एटमी निगरानी की तकनीकी तफसीलात पर मबनी नहीं बल्कि एक गहरी तारीखी घाव की अक्कासी करता है जो इनक़लाब इस्लामी के 1989 की कामयाबी के बाद से ईरानी सियासी शऊर में कुंदा हो चुका है। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे में मगरबी ताकतों जिनकी क़यादत हमेशा अमेरिका ने और इसराइल ने की, उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ एक ना ख़त्म होने वाली मुहिम चलाई रखी है। कभी एटमी फैलाव के बहाने, कभी इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम के नाम पर और कभी इंसानी हकूक़ के पर्दे में। वाशिंगटन की पॉलिसी का बुनियादी मकसद हमेशा एक ही रहा है, ईरान को कमज़ोर करना, घेराव में लेना
سیج کرنا اور اگر ممکن ہو تو اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا، اور باہر کی دنیا ایران کے بارے میں انہی مغربی دنیا کے میڈیا اور تھنک ٹینکس کی رپورٹوں کی بنیاد پر ایران کا بیانیہ تشکیل دیتی ہے، یہ رائے بناتی ہے۔ پابندیاں مغرب کا سب سے دیر پا ہتھیار رہی ہیں۔ ایران نے جدید تاریخ میں سب سے سخت اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا، جو صرف فوجی پروگرامز تک محدود نہ رہی بلکہ پورے ایرانی معاشی ڈھانچے کا گلا گھونٹنے کے لیے بنائی گئیں۔ ہر ایرانی حکومت، چاہے وہ قدامت پسند ہو یا اصلاح پسند، اسی گھٹن کے ماحول میں کام کرنے پر مجبور رہی۔ ویسے یہ سیاسی اصطلاحات بھی مغربی میڈیا کی بیان کردہ یعنی قدامت پسند یا اصلاحات پسند۔ بہرحال اس سیاسی ماحول میں عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ افراط زر، بے روزگاری اور وسائل کی شدید کمی مغربی پابندیوں کی وجہ سے کئی گنا بڑھ گئی، جن کا مقصد ایران کو عالمی مالیاتی نظام سے کاٹ دینا تھا، جس میں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی رہے۔ اس کے باوجود ایران نے ڈٹے رہتے ہوئے مقامی صنعتوں کو پروان چڑھایا اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اور انتہائی معاندانہ بین الاقوامی ماحول میں بھی اپنی سیاسی خود مختاری کو قائم رکھا۔ آج ایران کے سوشل انڈیسز یعنی صحت، تعلیم، خواتین کی ترقی تمام اسلامی ممالک سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی پس منظر میں ایران کے اصلاح پسند رہنماؤں کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسے سیاسی افراد جو محض انتظامی ماہر نہیں تھے بلکہ بار بار مغرب کے عزائم کو غلط پڑھنے والے سیاستدان ثابت ہوئے۔ یہ مزاحمت کا وہ حصہ ثابت ہوئے ہیں جو تھکان محسوس کر رہے تھے۔ محمد خاتمی جو 1997 میں لینڈ سلائیڈ وکٹری کے بعد صدارت پر فائز ہوئے، مغرب کے ساتھ تعلقات کے تجربے کی علامت یعنی بنے۔ ان کا مکالمہ تہذیب یا ڈائیلاگ آف سویلائزیشن مغربی مصنف کے تصادم میں تہذیب یعنی کلیش آف سویلائزیشن کے جواب میں ایک تعمیری عالمی کھلاڑی کے طور پر پیش کرنا اس کا مقصد تھا۔ خاتمی نے ایٹمی سرگرمیوں کو محدود کیا اور یورپ اور امریکہ سے اعتماد سازی کی کوشش کی۔ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کی انسپیکشن پر ایڈیشنل پروٹوکولز کے معاہدے پر بھی دستخط کیے، جو ضروری بھی نہیں تھے، مگر امریکہ کا رد عمل کھلی منافقت تھا۔ ظاہری طور پر اصلاحات کو سراہا گیا مگر پابندیاں برقرار رہیں، اور 2002 میں اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ایران کو ایکسس آف ایول کا بنیادی حصہ قرار دے کر خاتمی کی حکمت عملی کو ملیہ میٹ کر دیا۔ خاتمی نے صاف دل کے ساتھ ایڈیشنل پروٹوکولز پر دستخط کیے تھے کہ اس کے بعد یہ تنازع ختم ہو جائے گا، مگر اسی معاہدے کو مغربی طاقتوں نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ خاتمی کی نیک نیتی کے جواب میں انہیں دھوکے کے سوا کچھ نہ ملا، اور مغرب کی طرف رجوع کرنے کا خواب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایران پر مزید پابندیاں لگی اور ان کے پیش رو محمود احمدی نژاد کو تو مغرب نے راندہ درگاہ قرار دے دیا، اور جب تک وہ اقتدار میں رہے مغرب نے مذاکرات کا راستہ ہی بند کر دیا۔ بعد میں حسن روحانی نے پھر مصالحت اور مذاکرات کے راستے کو دہرایا۔ 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد ان کی حکومت کا محور ایک ایسا ایٹمی معاہدہ تھا جو ایران کی تنہائی کو ختم کر دے گا، یعنی آئسولیشن کو ختم کر دے گا۔ ان کی قیادت میں اور جواز ظریف کی وزارت خارجہ کے ساتھ ایران نے 2015 میں طاقتور ممالک کے ساتھ یہ JCPOA کا معاہدہ کیا۔ یہ ایران کا JCPOA جوہری معاہدہ نیوکلیئر سرنڈر تھا۔ ایران نے انتہائی سختی کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کی، افزودگی بہت کم کی اور کڑی نگرانی قبول کی۔ ابتدا میں مغربی رہنماؤں نے اسے ایک عظیم سفارتی کامیابی بھی کہا، لیکن صرف 3 سال بعد امریکہ نے یک طرفہ طور پر معاہدہ توڑ دیا۔ 2018 میں اسرائیل کے زیر اثر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ایران پر نئی پابندی عائد کر دی، جس سے ثابت ہو گیا کہ واشنگٹن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یورپی طاقتیں بھی ایران کو معاشی تباہی سے بچانے میں ناکام یا بے بس رہیں۔ روحانی اور ظریف نے مغربی قیادت کو انٹلیکچولی آنسٹ اور سنسیئر سمجھ کر ایران کی نیوکلیئر اسٹریٹجی ترک کر دی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ ایران مزید مایوسی اور بد اعتمادی میں ڈوب گیا۔ اب مسعود پزشکیان کی صدارت میں تاریخ اپنے آپ کو دہرانے کے قریب ہے۔ اگرچہ وہ اصلاحات کے وعدوں کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں، لیکن ان کی حکومت کو جواز ظریف اور اصلاح پسند حلقوں کے زیر اثر سمجھا جا رہا ہے، جو ہمیشہ مغرب کے ساتھ تعلقات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پزشکیان بھی خاتمی اور روحانی کی ناکام پالیسیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے اقدامات نے قدامت پسندوں اور عام ایرانیوں میں شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ IAEA کے انسپیکٹرز کی واپسی کا فیصلہ یا اس سے مذاکرات اس وقت اور زیادہ مشکوک ہو گیا یہ کام، جب یہ حقیقت سب پر آیا تھی کہ یہی انسپیکٹرز بار بار اسرائیل کو خفیہ معلومات فراہم کرتے رہے ہیں۔
جنہیں بعد میں ایرانی تنصیبات تباہ کرنے اور سائنسدانوں کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک اشارہ صرف چند روز پہلے سامنے آیا جب پزشکیان کے مذاکرات عمان کے شہر مسقط میں صدر ٹرمپ کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے تھے اور 2 دنوں بعد چھٹے راؤنڈ میں ایک نئے معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ معاہدہ دستخط شاید ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی پیش رفت کی امید بندھی، اسرائیل نے ایران پر ایک بڑا حملہ کر دیا جس سے واشنگٹن کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ صرف 48 گھنٹوں کے بعد ٹرمپ نے خود ایران پر B-2 بامبر سے حملے کا حکم جاری کیا۔ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ دوران جنگ مخالف کی نیوکلیئر تنصیبات پر براہ راست بمباری کی گئی۔ یہ بمباری اسرائیل اور امریکہ نے کی تھی، لیکن نہ IAEA نے اس کی مذمت کی اور نہ سیکورٹی کونسل نے۔ یہ دوہرا معیار کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایرانیوں کے نزدیک یہ واقعہ ایک بار پھر اس سچائی کی تصدیق ہے کہ مغرب کے ساتھ مذاکرات ہمیشہ ایک ہاتھ ملانے اور دوسرے ہاتھ سے گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ اس قسم کے دھوکے کا ایران کئی بار شکار ہو چکا ہے۔ ایران کے اصلاح پسندوں کی فکری بنیاد اب بھی جواد ظریف جیسے افراد کے ذریعے برقرار ہے جو مغرب نواز سفارتکار سمجھے جاتے ہیں۔ یہ اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں فورن پالیسی میں ایک مضمون لکھا۔ اس مضمون میں انہوں نے وہی پرانا موقف دہرایا کہ ایران کی ترقی اور استحکام صرف مغرب کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔ جلا وطن ایرانی جو امریکہ یا مغربی ملکوں میں رہتے ہیں وہ بھی اسی موقف کو مغربی جرائد میں دہراتے رہتے ہیں۔ ان میں کچھ مخلص ہیں اور کچھ مغربی اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے پے رول پر ہیں یا مغربی تھنک ٹینک سے وابستہ ہے۔ لیکن ان جیسے لوگوں کے یہ دلائل اب ایرانی عوام کے لیے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اثر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ صرف مغرب میں پروپیگنڈا ضرور ہے۔ ان کی نظر میں جواد شریف جیسوں کی آواز مغرب زدہ اشرافیہ کی ہے جو اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ ایران بار بار سخت پابندیوں اور تباہ کن مشکلات کا نشانہ رہا ہے، لیکن اسے انعام میں کیا ملا؟ اس کے برعکس ایران پر حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے چند دن قبل ایرانی عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کو کہا، یعنی ایرانیوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کے کہنے پر ایرانی حکومت کا خطہ الٹ دے۔ کیا منطق ہے؟ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے ایرانی سائنسدانوں کو ہلاک کیا، تنصیبات پر بمباری کی اور مسلسل دھمکیاں دی ہیں۔ یہ خطاب اسرائیلی حملے کے صرف 2 دن بعد نشر ہوا اور اس نے ایران میں اصلاح پسندوں کی پالیسیوں کی معصومیت کو مزید بے نقاب کر دیا۔ نتن یاہو نے ایسے ہی ایک اور خطاب ابھی پھر کیا ہے، یعنی وہ سمجھا کہ ایرانی اسی کی بات سنیں گے۔ مغرب کی دشمنی کسی بھی دور میں کم نہیں ہوئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے بارہا ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کبھی براہ راست کبھی طریقوں سے سائنسدانوں کو ہلاک کیا، اور ایران کے اندر مغربی میڈیا نے سیبوٹیج کرایا۔ ایرانی مشکلات کو اسلامی جمہوریت کی ناکامی کے طور پر پیش کیا جبکہ پابندیوں اور بیرونی حملوں کو نظر انداز کیا۔ اسی ماحول میں ایران کے رہبر آیت اللہ خامنائی نے بار بار مزاحمتی معیشت اور اسٹریٹجک صبر کی حکمت عملی پیش کی۔ ان کا موقف رہا ہے کہ ایران کی بقا مغرب کو خشک کرنے میں نہیں بلکہ خود انحصاری اور غیر مغربی طاقتوں سے تعلقات بہتر کرنے میں ہے، جسے آپ ساؤتھ ساؤتھ ریلیشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وارننگز بار بار درست ثابت ہوئیں کیونکہ ہر بار اصلاح پسندوں کی مفاہمتی پالیسی ناکامی اور مایوسی پر ختم ہوئی۔ اس عرصے میں ایران مکمل طور پر تنہا بھی نہیں ہوا۔ چین ایک بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے اور عملاً ایک مضبوط ساتھی بن کر سامنے آیا ہے جو ایران سے تیل خرید رہا ہے اور 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ بھی کیا ہے۔ روس نے بھی مختلف مواقع پر ایران کا ساتھ دیا ہے، شام میں عسکری تعاون کیا اور ایرانی ڈرون خریدے۔ ایران سے نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور کے معاہدے پر دستخط بھی کر چکا ہے۔ تاہم روس کا توانائی کی منڈی میں ایران کا حریف بھی ہے۔ یوں ایران کے لیے نہ ماسکو اور نہ بیجنگ مغرب کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ تعلقات ایران کے لیے مغربی دباؤ کا توڑ ضرور فراہم کر سکتے ہیں۔ ابھی سمجھ لیجیے کہ انڈیا کو روس کا تیل خریدنے کی کیوں اجازت دی تھی مغرب نے اور امریکہ نے۔ داخلی سطح پر موجودہ بحران اسی بڑی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ اصلاح پسندوں کا دعویٰ ہے کہ مغرب سے تعلقات بحال کیے بغیر ایران کی معیشت زندہ نہیں رہ سکتی۔ قدامت پسندوں کا کہنا ہے کہ ہر کوشش کا نتیجہ دھوکہ ہی نکلا ہے۔ عوام ان دونوں کے بیچ پھنسے ہیں۔ وہ داخلی کمزوریوں پر بھی تنقید کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی
مغرب کے وعدوں پر عدم اعتماد رکھتے ہیں۔ IAEA کے انسپیکٹرز کی واپسی محض ایک تکنیکی قدم نہیں بلکہ ایک علامتی فیصلہ بھی ہے۔ وہ نوجوان ایرانی نسل جو مغرب کی جانب اچھی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس نے بھی اب براہ راست اسرائیلی اور امریکی حملوں کو دیکھ لیا ہے، حالیہ دھوکہ اور فریب کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ یہ نسل IAEA کو واپسی کے فیصلے کو کمزوری سمجھتی ہے۔ اصلاح پسند اسے عملیت پسندی یا پریگمیٹزم کہتے ہیں، مغرب اسے دباؤ کا حصہ سمجھتا ہے اور دشمن اسے اپنی حکمت عملی کی کامیابی قرار دیتے ہیں، لیکن عوام اسے ایک ناکام اسٹریٹجی سمجھتے ہیں۔ اور اس ماحول میں نتن یاہو رجیم چینج کے دعوے بھی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی مشکلات دو طاقتور عوامل کا نتیجہ ہے، ایک بیرونی دنیا جو مسلسل دشمنی پر تلی ہوئی ہے، خاص طور مغرب، اور دوسرا اندرونی سیاسی اختلاف کہ ان دشمنیوں کو جواب کیسے دیا جائے۔ اصلاح پسندوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی نیت کو کبھی سمجھ نہ پائے یا سمجھ کر بھی اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار رہے۔ اگر غور کریں تو امریکہ کے لیے اصل مسئلہ ایران کا ایٹمی پروگرام یا انسانی حقوق نہیں ہے، بلکہ وہ اس خطے میں ایک آزاد اور خود مختار ایران کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اس لیے اصل چیلنج ایران کی آزادی اور خود مختاری ہے۔ جب تک ایران ایک آزاد ریاست رہے گا، مغرب ہمیشہ نت نئے بہانے ڈھونڈتا رہے گا۔ ایران کے ساتھ دھوکہ اور فریب کا تجربہ دراصل منفرد نہیں، یہی انجام ان قوموں کا بھی ہوا جنہوں نے مغرب کے سامنے کمپرومائز کر کے عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ لیبیا کی مثال سب کے سامنے ہے۔ معمر قذافی نے ایٹمی پروگرام ختم کر کے امریکہ اور یورپ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن چند برس بعد یعنی 2011 میں نیٹو نے لیبیا کو برباد کر دیا۔ عراق پر بھی یہی کچھ ہوا۔ صدام حسین نے اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو اجازت دی، انہیں کچھ نہ ملا، لیکن امریکہ نے پھر بھی حملہ کر دیا، جبکہ اس کے برعکس شمالی کوریا نے مزاحمت کی اور اپنا دفاعی پروگرام ترک نہیں کیا۔ اسی لیے آج تک براہ راست حملے سے محفوظ چلا رہا ہے۔ تب ایرانی عوام کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ ایران کے لیے انتخاب صرف نظریاتی نہیں بلکہ ریاستی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زیادہ رعایت کا مطلب لیبیا اور عراق جیسا انجام، جبکہ مزاحمت کا مطلب مشکلات کے باوجود بقا ہے۔ لہذا ایران کی کہانی مغربی میڈیا کے بیانیے کے مطابق کسی ناکام انقلاب کی نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کی ہے جو اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ اور یہی جدوجہد صرف ایران کا معاملہ نہیں بلکہ مغربی استعماری نظام کے خلاف برسر پیکار ہر آزاد ریاست کا تجربہ ہے۔ ایران کی مثال اس تاریخی نقشے کا حصہ ہے جو دکھاتا ہے کہ مغرب کی طاقت کیسے کام کرتی ہے اور کیوں تہران کے لیے مزاحمت ہی بقا کا واحد رستہ ہے۔ اس تجزیے پر کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔